अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाज़ी। सुन राउंड अप पे आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आज एक निहायत अहम दिन रहा। कल ऐवान बाला यानी सेनेट से मंजूर होने वाली 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर हो गई। इस तरमीम में शामिल नुकात ने मुल्क की सियासत, अदलिया और ऐवान इक़्तिदार के तवाज़ुन के बारे में एक नई बहस छेड़ दी है। खास तौर पर आईनी अदालत के क़याम, सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना और जजों की तकर्री और तबादले से मुताल्लिक दफात ने कानूनी माहिरीन और अपोजिशन जमातों को एक बार फिर मुतहर्रिक कर दिए। तरमीम के मुताबिक एक मुस्तकिल आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है जो बुनियादी आईनी तनाज़ात और रियासती अदारों के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात को निपटाएगी। इसके साथ साथ सदर के इख्तियारात और उनके आईनी इस्तिस्ना की वजाहत पर भी नई दफात शामिल की गई हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये तरमीम रियासती अदारों में हम आंगी पैदा करेगी और निज़ाम इंसाफ को मुस्तहकम बनाएगी, मगर अपोजिशन का कहना है कि इस तरमीम के जरिए अदलिया की खुद मुख्तारी को महदूद किया जा रहा है और ताकत का तवाज़ुन एक जानिब झुकाया जा रहा है। दिलचस्प अमर यह है कि इस तरमीम को कौमी असम्बली में पेश करते वक्त हुकूमत को यह मालूम हुआ कि तरमीम में कोई टेक्निकल गलतियां भी मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक 27वीं तरमीम में इजाफी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली से इजाफी तरमीम की मंजूरी पर बिल को दोबारा सेनेट भेजा गया। 27वीं तरमीम के बिल में बगावत से मुतालिक आर्टिकल 6 की शिक 2A में तरमीम की गई। सुप्रीम कोर्ट के साथ वफाकी आईनी अदालत का नाम भी शामिल किया गया। बगावत के किसी ऐसे अमल को जो झेली शिक 1 या 2 में मज़कूर हो, किसी अदालत बशमूल वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब से तौसीक नहीं दी जाएगी। अपोजिशन जमातों ने सेनेट में इस तरमीम की मंजूरी के अमल को जल्दबाजी करार देते हुए कहा है कि इतने बड़े आईनी फैसलों पर अवामी मशावरत जरूरी थी। अब सवाल यह है कि इस तरमीम के अमली असरात क्या होंगे। क्या ये आईनी अदालत वाकई एक नया तवाज़ुन कायम करेगी या फिर एक नई आईनी कशमकश का आगाज होगा? वो नुक्ता है जिस पर आने वाले दिनों में सियासत और अदलिया दोनों की सिमत तय होगी। इस सब को मजीद समझने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ स्नो राउंड अप में। अहमद साहब, 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होकर तकरीबन अब कानून बन चुका है, लेकिन आपने कुछ दिन कबल भी एक शो में ये मौक़िफ़ दिया था कि इस तरमीम में जो आईनी अदालत का क़याम है आप उसको सपोर्ट करते हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आईनी अदालत में जिस तरह जजेस की तकर्री होगी और एग्जेक्टिव का कंट्रोल रहेगा, उसमें फिर आज़ाद अदलिया कैसे बाकी रह सकेगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है जो आईनी अदालत है, क्योंकि जो आईनी बेंच बन गया था उसके बाद आईनी अदालत और आईनी बेंच में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि वो आईनी बेंच एक ऑड सी चॉइस थी जो ना पूरा तीतर था ना पूरा बटेर था। तो अब कम से कम आईनी अदालत कंप्लीट एक इंस्टीट्यूशन तो होगा। देखिए, जो जजों के अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार पहले था वही अब भी है। अभी जुडिशल कमीशन के ज़रिए तकर्री होगी और वो जुडिशल कमीशन वही 13 मेंबर्स पे मुश्तमिल होगा। अब फ़र्क ये हो गया है कि उसके अंदर जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो भी उसके मेंबर होंगे, और दोनों में से जो सीनियर होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो इसको प्रिजाइड करेगा। तो कोई चेंज तो बड़ी नहीं हुई। लेकिन सर, फिर एग्जीक्यूटिव का तो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई है ना? नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है। पहले भी 5 एग्जीक्यूटिव के लोग थे उसमें, यानी एक इलेक्शन, एक लॉ मिनिस्टर थे, एक अटॉर्नी जनरल थे, एक सेनेटर थे गवर्नमेंट पार्टी के, एक नेशनल असेंबली के मेंबर थे गवर्नमेंट पार्टी के, और एक 5वां मेंबर जो सिविल सोसाइटी से स्पीकर नेशनल असेंबली अपॉइंट करेंगे वो है। तो ये 5 लोग होंगे गवर्नमेंट के, 2 अपोजिशन के होंगे, 5 जजेस होंगे। तो इसमें अक्सरियत तो गवर्नमेंट की नहीं है। एक पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर होगा। अब अगर पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर अपोजिशन माइंडेड हुआ तो उनकी अक्सरियत हो जाएगी। जजों में भी 5 किसकी तरफ जाते हैं ये डिपेंड करेगा, वरना ये पिछले जो जुडिशल कमीशन था उसकी कंपोजिशन से ये मुख्तलिफ नहीं है। राइट।
تو سر یہ جو آئینی عدالت سے پھر آزادانہ فیصلوں کی ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اعتراض اپوزیشن کا بھی ہے کہ جب آپ ججز کو خود آپ ان کی تقرریہ کر رہے ہوں گے اور جب ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے کسی بھی ریمارک سے یا فیصلے سے یہ ایگزیکٹو کے پاس یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ ان کا ٹرانسفر کر سکتا ہے ان کے کنسنٹ کے بغیر کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ عدلیہ پر باقاعدہ ایک ڈونٹ یو تھنک کہ ایک دباؤ کی تلوار لٹکائی جا رہی ہے اپنی مرضی کے دیکھیے فیصلے جو کروانے میں؟ اپوائنٹمنٹ کی بات ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ وہ ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ نہیں کر رہی، وہ کمیشن کر رہا ہے جس کے اندر 5 ججز ہیں اور زیادہ سے زیادہ لیکن سر جو 5 ٹرانسفرز گورنمنٹ کے لوگ ہیں۔ سر جو ٹرانسفرز کیے جائیں گے ان کے کانسنٹ کے بغیر ججز کے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہاں پر پھر ایک ان پہ ایک چیز تو سر آئے گی نا کہ اگر مرضی کے خلاف اگر کوئی ایسا کر دیا تو جس طرح سے ہم دیکھتے آئے ہیں جس طرح سے ہمارے کارکن کو مس یوز کیا گیا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ جی دوسری بات جو ٹرانسفر کیا ہے وہ مجھے بھی اس کے اوپر اعتراض تھا، کسی حد تک ابھی بھی ہے، لیکن اس کے اندر پہلے یہ بات تھی کہ اگر کوئی جج اپنی ٹرانسفر ہائی کورٹ کا جج اپنی ٹرانسفر کو قبول نہیں کرے گا تو پھر وہ ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا، ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا، لیکن اب اس کے اندر ترمیم کر دی ہے اور اب اگر کوئی جج اپنی ٹرانسفر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلا جائے گا، جہاں جج اپنا موقف پیش کر سکے گا اور حکومت اپنا موقف پیش کر سکے گی۔ اگر سپریم جوڈیشل کونسل سمجھے گی کہ یہ ٹرانسفر ناجائز ہے تو وہ ٹرانسفر رک جائے گا، اور اگر وہ سمجھے گی کہ ٹرانسفر کرنے کی معقول وجوہات موجود ہیں تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں اب یہ نسبتاً زیادہ ایون ہینڈڈ بن گیا ہے اور یہ ٹوٹلی ایگزیکٹو پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اچھا، اور سر ایک اور ترمیم جو اس میں کی گئی ہے وہ سو موٹو کا اختیار ختم کرنا ہے، حالانکہ سو موٹو کا بنیادی مقصد تو ایک چیک اینڈ بیلنس تھا کیونکہ عدلیہ ایک آزاد باڈی کے طور پر ریاست کا ستون کہلاتی ہے، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہاتھ کاٹ دینے والی بات ہے کہ ایگزیکٹو جو چاہے کرے، عدلیہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی؟ نہیں سو موٹو والی بات کا اختیار پہ تو لوگوں کا بہت اعتراض تھا۔ یہاں پہ جو پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز ہیں، وہ اس سو موٹو کے خلاف ہمیشہ سے قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں انہوں نے کہ یہ بڑا ناجائز کام ہے، اسی لیے اس کے اندر انہوں نے کوئی ترامیم بھی پرپوز کی ہوئی ہیں۔ تو وہ عدلیہ خود سے کوئی چیز اپنی مرضی سے اٹھا لے تو یہ عدلیہ کے اختیارات سے تجاوز کا ایک راستہ بن جاتا تھا۔ اب بھی وہی سب باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی کو وہ خود جا کے عدالت میں پٹیشن کرنا پڑے گا۔ اب عدالت خود سے نہیں کر سکتی، لیکن کسی بھی ایک عام شہری کو جا کے وہ پٹیشن کر دے تو وہی بات پھر سے عدالت کے پاس آ جائے گی۔ اور ماضی میں تو کئی ججز شہریوں سے ان کو کہہ کے یہ پٹیشنز بھی کرواتے رہے ہیں، تو اب بھی کوئی ایسی سیریس بات ہوئی تو وہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں عدلیہ کے اختیارات اس سے کم نہیں ہوتے، خاص طور پہ یہ آرٹیکل 184 سے یہ تو شکایات کا ایک بہت بڑا سورس تھا، وکلا بھی اور کئی ججز بھی اس کے بہت خلاف تھے۔ اس سے بہت میرے خیال میں زیادتیاں سرزد ہوئی ہیں عدلیہ سے اسی آرٹیکل کو استعمال کر کے۔ بالکل صحیح۔ تو سر اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے خیال میں پھر یہ جتنی یہ ترامیم ہوئی اس 27ویں ترمیم میں، آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کو مضبوط ہی کیا گیا ہے؟ نہیں، عدلیہ نہ مضبوط ہوئی ہے نہ کمزور ہوئی ہے، جیسے پہلی تھی ویسے کی ویسی ہے، کوئی کمزور کوئی طاقتور نہیں ہوئی۔ لیکن اس میں سب سے بڑا جو مجھے اعتراض ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ میں بڑا امبیرس ہوتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا قانون بن جائے گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے فار لائف امیونٹی دے دی ہے جی سر، اس پہ بھی صدر ہم بالکل مملکت بات کو کریں اور گے۔ دوسرے لوگوں کو۔ وہ بہت زیادتی والی بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی یہ، بلکہ اس اسمبلی پہ پارلیمنٹ پہ ہمیشہ یہ ایک داغ رہے گا کہ انہوں نے اس کی منظوری دی۔ کسی سیولائز سوسائٹی میں فار لائف امیونٹی کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ تو سر پھر آپ کے خیال میں کیا مقصد ہو سکتا ہے اس فار لائف امیونٹی حاصل کرنے کا؟ اس پر تو باقاعدہ مفتی تقی عثمانی نے بھی خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ جی بالکل، یہ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وائڈ سپریڈ عوام کا ریزنٹمنٹ ہوگی اس کے اوپر، کیونکہ یہ دیکھیے جب تک آپ کسی عہدے پہ موجود ہیں اس وقت تک آپ کو امیونٹی اگر رہتی ہے تو چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، جیسے کہ پہلے تھا۔ اس ترمیم سے پہلے صدر مملکت کو امیونٹی حاصل تھی جب تک وہ صدر ہیں،
جب وہ صدر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائے یا کوئی بھی اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی امیونٹی کا تصور جو ہے وہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. وہ سویلائز معاشروں میں مجھے تو نہیں کوئی ایسی مثال ملتی جس میں ایسا ہوا ہو. تو یہ سب سے بڑا اعتراض اس ترمیم پہ 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ میرا یہ ہے. ٹھیک. اور سر اگر ہم سپوز کر بھی لے کے چلے یہ ترمیم باقاعدہ اصولوں کے مطابق ہے، اوور آل جو بھی لائی گئی ہیں آئین اور جمہوریت سے متصادم نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ جلدی کیوں مچائی گئی ہے؟ اپوزیشن کو تو بالکل سائڈ لائن کیا گیا، کوئی بحث نہیں ہوئی، کوئی رائے نہیں لی گئی. ہم نے اس ملک میں 18ویں ترمیم بھی ہوتے دیکھی ہے جس کے لیے تقریباً کوئی 10 ماہ بحث ہوئی، پھر کوئی کنسنسس پاس ہوا، کوئی متفقہ رائے بنی. اس بار یہ سب ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. اتنی کیا جلدی تھی سر؟ یہ بات آپ کی درست ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، کوئی جلدی نہیں تھی. اور میرا نہیں خیال تھا کہ پرائم منسٹر صاحب باکو میں بیٹھ کے جی کیبنٹ کو پریزائڈ کریں گے تاکہ وہ اس مسودے کی منظوری دے سکیں. پھر اسی دن، وہ چھٹی کا دن تھا سیٹرڈے، اسی دن سینٹ کا اجلاس بھی ہوا، وہاں ایک پیش بھی ہو گئی یہ امینڈمنٹ، اور پھر یہ کمیٹی کو ریفر بھی ہو گئی. کمیٹی نے اسی دن اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا. پھر سنڈے کو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، وہ بھی چھٹی ہوتی ہے، جی اور اس نے اسی دن اس کو پاس کر کے اپنا جو رپورٹ ہے وہ منڈے کو پیش کر دی. تو یہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں تھی. اگر اس میں 1-2 ہفتے کمیٹی کے اندر بحث ہو جاتی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کمیٹی میں پی ٹی آئی نہیں تھی. اگر وہاں موقع مل بھی جاتا تو پی ٹی آئی تو وہاں تھی نہیں، کس کے ساتھ بحث ہوتی؟ سارے ٹریجری بینچز کے لوگ ہیں. لیکن پھر بھی میرے خیال میں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں تھی. نارمل ڈیز کے اندر یہ کام ہونا چاہیے تھا، اور 1-2 ہفتے کا دن مل جاتا تو کیا ایسی ایمرجنسی تھی؟ کوئی ایمرجنسی نہیں تھی. میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے لیے مزید وقت دیا جانا چاہیے تھا، مزید بحث ہونی چاہیے تھی. سر کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی بڑوں کے حوالے سے ترمیم تھی، اس کا عوام سے تو کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں. نہیں، عوام کا لینا دینا ہر چیز سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز ایونچولی عوام کو افیکٹ کرتی ہے. کچھ چیزیں براہ راست کرتی ہیں اور کئی چیزیں بالواسطہ کرتی ہیں. تو یہ اگر ملک کا نظام تبدیل ہو رہا ہے تو اس کے اثرات عوام پہ تو پڑیں گے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ اس میں ایک ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹڈ چیز ہو سکتی تھی، وہ نہیں ہوئی. اور وہ ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹڈ چیز یہ تھی کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو تحفظ دیا جاتا، اس کو زیادہ امپاور کیا جاتا، اور آرٹیکل 140A جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جاتا. اس کی کئی تجاویز ہم نے بھی دے رکھی ہے، سینٹ کے اندر اس کے سامنے پیش ہے، قومی اسمبلی میں MKM نے بھی پیش کر رکھی ہے. تو اس چیز کا نہ ہونا اور اس ترمیم میں شامل نہ ہونا، یہ میرے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. تو سر ابھی جو انہوں نے نیکسٹ کہا ہے کہ لوکل باڈیز کا الیکشنز غیر جماعتی بنیادوں پر ہوگا، I mean how fair that is؟ اچھا، یہ عام طور پہ بات کہی جا رہی ہے، میری تحقیق کے مطابق ایسا نہیں ہے. اچھا، پنجاب میں جو لا ہے اس کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ یہ نو پارٹی بیسس پہ ہوگا الیکشن. وہ پارٹی بیسس پہ ہوگا الیکشن. وہ پہلی ایک میرا خیال ہے جو مسودہ تھا اس کی وجہ سے یہ لوگوں کے اندر شک پیدا ہوا ہے، غلط فہمی ہے. یہ نو پارٹی بیسس پہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 فیصلے ہیں جس پہ انہوں نے نو پارٹی بیسس الیکشن کو خلاف آئین قرار دے رکھا ہے. تو یہ الیکشن پارٹی بیسس پہ ہی ہوں گے. اس میں اور بھی کچھ عجیب باتیں تو ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے، پارٹی بیسس پہ ہو گئے الیکشن. بٹ گورنمنٹ تو ابھی بھی ریلکٹنٹ ہی ہے لوکل باڈیز الیکشنز کروانے میں. ہر صوبائی حکومت ریلکٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ان کے مفادات، ان کے وسائل لوکل گورنمنٹ حصے دار بن جائے گی. نہیں تو سر کیا کوئی ڈر ہے، کوئی ہے کہ عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی انہیں؟ کیا ریزن ہے؟ کیوں اب تو بار بار کہا بھی جا رہا ہے، کافی عرصہ بھی گزر گیا ہے. کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا. صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ جو 30-35% ڈیولپمنٹ کے جو گرانٹس ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو دیں گے تو وہ خرچ کریں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود خرچ کریں. اور یہ جو MPA صاحبان ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کانسٹیچوئنسیز میں چودھری ہوتے ہیں تو کوئی اور چودھری کیوں بنے.
تو اس لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس کے لیے آئین کے اندر ترمیم کرنا بہت ضروری ہے. انڈیا میں بھی ایسے تھا کہ وہاں پہ لوکل گورنمنٹس بہت ویک تھیں, ان کے الیکشن نہیں ہوتے تھے, ان کو جلدی ٹرمینیٹ کر دیا جاتا تھا. تو انہوں نے بھی 45 سال کے بعد یعنی 1992 میں ترمیم کی اور لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمیں بھی چاہیے 18ویں ترمیم میں اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانا چاہیے تھا, وہ نہیں بنا. ایک 4 لائنز کی ایک آرٹیکل ہے 140A, بس وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں اب اس کو اندر مزید ایکسپینڈ کرنا چاہیے اور پھر یہ عوامی قسم کا فیصلہ ہوگا اور پھر یہ اسٹرینگتھن ہوگی لوکل گورنمنٹ. لیکن اس وقت اس کو شامل نہیں کیا گیا. میرے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. ایم کیو ایم کو اس کے اوپر ذرا زیادہ زور لگانا چاہیے تھا. ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر 27ویں تو چلے آ گئی ہے, مگر اب ساتھ ہی 28ویں کی بھی باز گشت شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. حکومت پہلے ہی تقریباً ہر ادارے پر تو کنٹرول حاصل کر چکی ہوئی ہے. تو سر آپ کے خیال میں آخر یہ 28ویں ترمیم میں کیا لے کر آنا چاہ رہے ہیں, کیا رہ گیا ہے جو ابھی انہوں نے پورا کرنا ہے؟ دیکھیے اس ترمیم میں کچھ چیزیں جو لوگ مانگ رہے تھے, جیسے یہ ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ آرٹیکل 140A کو بھی ایکسپینڈ کریں, تو انہوں نے ان کو یہ دلاسا دیا ہے کہ وہ 28ویں ترمیم میں ہم اس کو لے کے آئیں گے. اس طرح بلوچستان کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کی قومی اسمبلی میں نشستوں کو بڑھایا جائے, تو وہ بھی نہیں ہو سکا. وہ بھی انہوں نے کہا کہ 28ویں ترمیم میں کوشش کریں گے اس وقت تک کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. جیسے 26 میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں, وہ اب نمبر پورا ہوا تو انہوں نے 27ویں میں کر دیا ہے. تو ابھی کچھ چیزیں جو اب نہیں ہو سکی وہ شاید 28ویں میں کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ اب ان کے پاس نمبر موجود ہے تو کوشش کریں گے کہ اپنی تمام خواہشات اور تمنائیں پوری کر لیں. بالکل سر, کیونکہ NFC ایوارڈز پہ بات ہو رہی تھی, یہ سننے میں آیا تھا کہ صوبوں کے فنڈز کے حوالے سے بھی سارے اختیارات کو کافی حد تک کم کیا جائے اور فیڈرل کو دیا جائے, لیکن آبویسلی پیپلز پارٹی اس پہ نہیں مانی. 28ویں میں ایسا کیا ہو جائے گا جو وہ اس پہ آ جائے گی, اس بات پہ مان لے گی؟ وہ میرا خیال 28ویں میں بھی وہ یہ نہیں مانیں گی, نہیں مانیں گی. تمام چیزیں جو کہ ابتدائی مسودے میں تھیں وہ ضروری نہیں کہ ساری مانی جائیں, لیکن کوشش کرتے رہیں گے. جب کبھی ان کے پاس تعداد پوری ہوگی تو وہ کر لیں گے. یہی جمہوریت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں اتفاق رائے پیدا کرنے کی, اور کوئی اتفاق رائے ہو جائے تو پھر کر لیں, نہ ہو سکے تو اسے ڈراپ کر دیں. اس دفعہ بھی یہ چیز انہوں نے کھولنے کی کوشش کی, پیپلز پارٹی نے اس کو نہیں مانا. پیپلز پارٹی نے یہ بھی نہیں مانا کہ ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ کو بھی فیڈرل لسٹ میں شامل کیا جائے, تو وہ بھی نہیں ہو سکا. تو جو چیز یہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوگا, میرے خیال میں وہ منظور نہیں ہوگی. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی چیز وہ کرنا چاہتے تھے لیکن نمبر نہیں تھے ان کے پاس, تو ان کو ڈراپ کرنا پڑا تھا. بالکل سر, گزشتہ کئی مہینوں سے پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کی بھی آوازیں سامنے آئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کو اختیار دینے سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ صوبے زیادہ کر دیے جائیں تاکہ گورننس میں بھی زیادہ بہتری ہو سکے؟ نہیں, وفاق کو تو اس وقت کوئی زیادہ اختیارات نہیں دیے گئے. وفاق کو کون سا اختیار دیا گیا؟ نہیں سر, مطلب بات ہو رہی تھی نا کہ ہم وفاق کو کرتے ہیں, سارے جو تعلیم ہے, صحت ہے, ایسا کہ جتنے بھی شعبے ہیں وفاق کے پاس واپس لے کر آتے ہیں, جو کہ ابھی ہو نہیں سکی. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیٹ, اگر صوبے آپ بڑھا دیں. نہیں, صوبے بڑھانے کی بجائے آپ مقامی حکومتوں کا نظام قائم کریں, کیونکہ صوبے آپ کتنے بڑھا لیں گے, 12 بنا دیں گے یا 35 بنا لیں گے. لیکن یہ جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے یہ تو ہر تحصیل میں ہوگا, ہر یونین کونسل میں ہوگا. اس کو آپ اختیارات دیتے نہیں. صوبے بنائیں گے تو ہر صوبے کی ایک اسمبلی ہوگی, اس کا ایک گورنر ہوگا, اس کا ایک چیف منسٹر ہوگا, اس کی کیبنٹ ہوگی, اس کے اوپر اتنے اخراجات ہوں گے, وہ کیسے مینج ہوگا؟ وہ کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ہے لیکن میرے خیال میں وہ پریکٹیکل نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اختیارات نچلی سطح پہ منتقل ہوں تو اس کا بہترین طریقہ مقامی حکومتوں کو میننگ فل بنانا ہے. تو مقامی حکومتوں کو میننگ فل بنائیں, کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دیں, وہ نسبتاً زیادہ آسان ہوگی. صوبے بنانے کے لیے تو صوبائی اسمبلیوں کی بھی 2/3 میجورٹی چاہیے, وہ اس کے علاوہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی بھی 2/3 چاہیے.
تو وہ بڑا مشکل ہوگا، اور اس کے علاوہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. اچھا. لیکن یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام، ہر ضلع کا، ہر تحصیل کا، ہر یونین کونسل کا جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے وہ اسٹرینگتھن ہو، وہ اپنا اپنا کام چلائے، ان کو پیسے دیے جائیں، 35% کم از کم لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے خرچ کیے جائیں، تو پھر ہمارے یہاں ڈیولوشن کا تقاضا پورا ہوگا. اس وقت جو صوبائی حکومتیں تمام اختیارات کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں 18ویں ترمیم کے بعد اور آگے پاس آن نہیں کر رہی، تو یہ بہت ہی ناجائز بات ہے. ٹھیک سر، سم اپ کرنا چاہیں گے آپ کے خیال میں ملک میں جو مبصرین اور اپوزیشن جو بات کر رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے تمام جمہوری روایات، آئین سمیت ہر چیز کو رول بیک کر دیا، اور یہاں تک کہ خواجہ آصف صاحب تو خود کہتے ہیں کہ اس نظام کو وہ ہائیبرڈ کہہ چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام درست سمت میں جا رہا ہے یا ہم جمہوریت اور آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس کو مزید کمزور کر رہے ہیں؟ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب نے جو ہائیبرڈ کہا ہے وہ درست کہا ہے، اور میرا خیال میں یہ آج ہائیبرڈ نہیں ہے، یہ 1958 سے بلکہ 1954 سے ہائیبرڈ ہے، جب ہم نے ایک یونیفارمڈ کمانڈر ان چیف آف دی آرمی کو وزیر دفاع بنا کے کیبنٹ کے اندر بٹھایا تھا. تو اس وقت سے یہ ہائیبرڈ نظام ہے، اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. آج بھی یہی ہائیبرڈ ہے. بالکل صحیح بات ہے، خواجہ صاحب کی بات کو ہم رد نہیں کرتے. اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اب سے پہلے، وہ جب اپنی ٹرم مکمل کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے الوداعی خطاب میں یہ بات پبلکلی کہی تھی کہ ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے 70 سال سے، جو اچھی بات نہیں ہے. اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں کریں گے. تو انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا. اور میں خواجہ آصف صاحب کی بات ان دونوں کو ملا کے کہوں تو یہ ہائیبرڈ نظام ہے، لیکن اس کو ختم کرنا جو ہے وہ ایک سیاست دانوں کی بھی ذمہ داری ہے اور فوج کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ راستہ نکالیں آپس میں بیٹھ کے کہ یہاں پہ ایک نارمل ٹرو ڈیموکریسی کا نظام قائم ہو جائے. کیونکہ ہم وقت کے ساتھ اس کو مزید کمزور ہی کر رہے ہیں جمہوریت کو. اصل میں کبھی کمزور ہو جاتی ہے، کبھی تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اکثر تو کمزور ہی رہی ہے، طاقتور تو نہیں ہوئی. یعنی جمہوریت پہلے سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہوئی، بہت زیادہ کمزور بھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس کے اندر پہلے بھی بہتیاں تھیں. اور سب سے بڑی کمزوری تو یہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے، یہی اس کی کمزوری ہے. کچھ ہمارے سیاستدان بھی چیزوں کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتے اور ان کو اپنے آپ کو ٹھیک سے کنڈکٹ نہیں کرتے. مثال کے طور سے ابھی یہ جو لائف ٹائم امیونٹی دینے کا فیصلہ ہے، یہ کس عقل مند نے ان کو مشورہ دیا؟ یہ بھی بالکل درست نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ بدنام بھی ہوں گے، اس پارلیمنٹ کے اوپر ایک دھبا رہے گا ہمیشہ. اور جو عوامی فلاح کے کام ہے، مثلا لوکل گورنمنٹ کو کامیاب، فوج تو نہیں کہتی کہ نہ قائم کریں، فوج تو بلکہ چاہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹس قائم ہوں. تو یہ ہمارے الیکٹڈ نمائندے جو صوبوں میں ہیں اور مرکز میں ہیں وہ نہیں کرتے، تو خود اپنی بدنامی کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے سیاست دانوں کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دونوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جمہوریت کیسے بہتر ہو سکتی ہے. ویسے انفارچونیٹلی پوری دنیا کے اندر جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. جو لوگ جمہوریت کو ناپتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جمہوریت بہت کمزور ہے. خود آپ دیکھیے نا، ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھی جمہوریت کا حال کو بہت اچھا نہیں ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی جو پاپولسٹ لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ پارٹیاں ہیں، وہ جیت رہی ہیں اور وہ بھی جمہوریت کو کمزور کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. پلڈیٹ احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین، پاکستان کو درپیش حالیہ دہشت گرد حملوں کے پس منظر میں پیدا شدہ صورتحال نہایت نازک اور پیچیدہ ہے. کل کے روز 2 افسوسناک واقعات ہوئے. اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں 12 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں. وانا کیڈٹ کالج میں خوارجیوں نے حملہ کیا، مگر پاک افواج نے بہادری سے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے تقریباً تمام 600 کے قریب افراد کو بحفاظت بچا لیا اور 5 خوارجیوں کو جہنم واصل کر دیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا کہ حکومت نے سرحد پار پناہ گزین عناصر اور ان کی ممکنہ معاونت کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے.
اگر افغان سرزمین سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی ٹھوس بنیادیں سامنے آئیں تو ملک دفاعی آپشنز پر غور کرنے کو تیار ہے۔ وہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تحقیقات اور شواہد بین الاقوامی فورمز پر پیش کرنے کی بات اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان اسلام آباد تنازع اور وانا کیڈٹ کالج حملہ کو سفارتی اور قانونی طور پر بین الاقوامی بنوانے کی راہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ایک طرف قومی سلامتی کے حلقے ریٹائرڈ جنرلز دفاعی تجزیہ کار حملوں کو افغانستان اور بھارت کی مداخلت یا سازش کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر بھارتی شہریوں کی جانب سے مودی حکومت کے خلاف اٹھتے سوالوں نے بی جے پی کی بھارت میں اندرونی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ مودی کے سب سے لاڈلے پروپیگنڈا کرنے والے نام نہاد صحافی ارنب گوسوامی نے بھی دہلی میں ہوئے حملے کو سیکیورٹی فیلئر قرار دے دیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ الفلاح یونیورسٹی سے 7:40 پر نکلنے والی گاڑی کو روکا کیوں نہیں گیا؟ سی سی ٹی وی اور سیکیورٹی ناکے آخر کس لیے ہیں؟ وہیں افغان طالبان نے اپنے آفیشیل بیان میں وانا کیڈٹ کالج حملہ اور اسلام آباد میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ان حملوں کا جواب حملوں سے دے گا یا ثالث درمیان میں آئیں گے؟ بار بار مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے بعد دہشت گردانہ کارروائیاں نہیں رک رہی تو کیا پاکستان کو اب بات کی بجائے ایکشن سے جواب دینا چاہیے؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایئر وائس مارشل اعجاز محمود ملک۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں سلو راؤنڈ اپ میں۔ اعجاز صاحب، جس خدشے کا اظہار شروع سے کیا جا رہا تھا کہ طالبان کا ٹریک ریکارڈ ہی درست نہیں ہے، یہ کبھی اپنی بات پر قائم نہیں رہتے، وہی ہوا۔ ہم مذاکرات اور امن کو موقع دے رہے تھے جبکہ کل اے پی ایس 2 کرنے کی ناکام کوشش کی گئی وانا میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا مزید کوئی موقع اب بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو دینا چاہیے بات چیت کا، یا اب بس صرف ایکشن لینے کا وقت آ گیا ہے؟ جی، میرے خیال میں ہمیں اب کسی الوژن میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ شاید جب متقی صاحب گئے ہیں دہلی تو وہ وہاں پہ کوئی ایسی کمٹمنٹس دے کے آئے ہیں جس کے بدلے میں ان کو یقیناً کوئی مالی فائدہ جو ہے وہ یا تو ہو گیا ہوگا یا ان کو را کی طرف سے پرومس کیا گیا ہوگا۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ وہ کس قدر جو ہے شدت سے اور تواتر سے انہوں نے سب سے پہلے تو پاکستان کے بارڈر پہ اٹیک کیا، پھر جب پاکستان نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کی تو انہوں نے سیز فائر مانگا، ہم نے سیز فائر دے کے مذاکرات کی پیشکش قبول کی۔ اس میں بھی دوحہ میں ان کو کچھ اعتراضات تھے، ہم نے وہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی، لیکن اس فلیکسیبلٹی کو یا ہمارے اس امن کی خواہش کو وہ اب ایکسپلائٹ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ اور میرا خیال ہے پاکستان ایک الحمدللہ ایک بڑی ملٹری پاور، ایک بڑا ملک ہوتے ہوئے ہمیں ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ سر، وانا کیڈٹ کالج میں جو خوارج موجود تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ وہاں ہاٹ لائن سے افغانستان میں رابطے میں تھے، مسلسل اپنے ہینڈلر سے وہ بات کر رہے تھے۔ اب وزیر دفاع نے بھی اندیا دے دیا کہ افغانستان کو جواب دیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار جواب ایئر سٹرائک سے ہوگا، ٹارگٹڈ حملوں سے ہوگا، یا باقاعدہ کوئی کائنیٹک ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ جو دونوں پہلی چیزیں ہیں یہ کائنیٹک ڈومین میں ہی آتی ہیں، اور یہ ججمنٹ جو ہے نا یہ آپریشنل لیول ججمنٹ ہے۔ یہ جو ہائیسٹ لیول پہ ایک اسٹریٹجک شفٹ جو ہے وہ ہماری پالیسی میں آ جانی چاہیے، جس کے مطابق اب ہمیں یہ جو ہے زیرو ٹالرنس کی جو پالیسی ہے اور اس کو ہمیں اس کی کلیئرنس اپنے آپریشنل کمانڈرز کو دے دینی چاہیے، اور اس کے بعد جس قسم کی بھی تھریٹ وہاں سے ایمرج ہو رہی ہو یا بلڈ ہو رہی ہو، وہاں پہ بہت سارے ایسے ٹارگٹس بھی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن ہوگی، اس کو ویریفائی کیا جائے اور وہاں پہ اسٹرائک کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ یہ جرت نہ کریں۔ لیکن یہ ایک حصہ ہے آپریشنز کا، چونکہ یہ ایسیمیٹرک وار ہے تو وہ ہمارے سافٹ ٹارگٹس کی طرف آئیں گے، جس کا کہ پہلے بھی احتمال تھا، اور کل کی پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ چیز کنفرم بھی ہوئی کہ انہوں نے
यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इस्लामाबाद में हिट किया, अगरचे वो अंदर ना जा सके लेकिन बहरहाल काफी बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरे उन्होंने, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि वो APS-2 करने की कोशिश की हमारे वाना कैडेट कॉलेज पे। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसके लिए हमें अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको भी थोड़ा रीवैम्प करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। जिसमें ब्रीफली मैं ये कहूँ कि इसमें ज़िले इंतज़ामिया, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की आपस में रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और फौज या FC के अलावा जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। बिल्कुल और सही। फिर हम सब मिलके उसमें, आप भी शामिल हैं, आप अपने महाज पे लड़ेंगे, हम एक शहरी की हैसियत से अपने आसपास अपनी विजिलेंस बढ़ाएंगे और फौज या लॉ इन्फोर्समेंट वाले अपना काम करें। तो होल ऑफ द नेशन अप्रोच के साथ, जिस तरह हमने APS के बाद इनको जो है यहाँ शिकस्त दी थी, हलाक बिल्कुल किया, सही। भागने पे मजबूर किया और कुछ फिर अंडरग्राउंड चले गए, स्लीपर सेल बन गए। तो हमें उसी तरह का एक मरबूत वेल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन करने की जरूरत है जिसमें हम सब पार्टिसिपेटिव हों। सर, दिखावे के लिए तो तालिबान हुकूमत का एक मुज़म्मती पैगाम आया है कि वो वाना और इस्लामाबाद हमले की मुज़म्मत करते हैं, मगर प्रैक्टिकली TTP के खिलाफ कोई कार्रवाई से गुरेजा है। आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? क्यों TTP के खिलाफ ये लोग एक्शन नहीं लेते? क्या वो इनसे ज्यादा ताकतवर है या फिर उनकी इंटेंट ही नहीं है कि उनको कंट्रोल किया जाए? देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये कैपेसिटी का मसला नहीं है। कैपेसिटी बिल्ड की जा सकती है, ये इंटेंट का मसला है। और उसकी वजह ये है कि इनकी आपस में एथनिक एफिनिटी है। ये एक ही दरख्त की या एक ही तने की दो शाखें हैं। एक शाख जो है वो काबुल में बैठी हुई, वो अपनी इस्लाम का वर्जन जो है उन्होंने, जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, वो उसका प्रचार कर रहे हैं। और दूसरे जो हैं उन्होंने भी मजहब का लबादा ओढ़ा हुआ है और वो उसकी आड़ में सिर्फ उनका एक मकसद है कि हमारे जो अर्स्टवाइल जो हमारे फाटा एरियाज थे, हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे आज से जो है 20 साल पहले वाला दौर आ जाए जहां पे उनकी मुकम्मल हुक्मरानी हो, जहां पे वो जो है हर किस्म की नारकोटिक्स, अबडक्शन, रैंसम और जो है आर्म्स की स्मगलिंग, ये सारी कार्रवाइयां करें और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें, क्योंकि इसके अलावा तो वो कोई काम जानते नहीं। तो सर, अफगानिस्तान की सरजमीन को ध्यान में रखते हुए अगर हम जंगी एतबार से देखें, खुसूसन फिजाई हमलों के तनाजुर में, तो पाकिस्तान फिजाइया के पास कौन से तैयारे और टेक्नोलॉजी मौजूद है और क्या हम पूरे अफगानिस्तान की रेंज को कवर करने वाले मिसाइलों से भी निशाना बना सकते हैं? देखिए जी, इसकी बिल्कुल जो है ना माइक्रो लेवल या टेक्निकल लेवल डिटेल में जाए बगैर मैं आपको और आपके नाजरीन को सिर्फ ये अर्ज करूं कि देखिए, हमारी फिजाइया बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है और उनके पास तो कोई फिजाइया है नहीं। तो हम जो है उनके टारगेट्स को, अब देखिए टारगेट जो होते हैं ना उसका मैचिंग जो है वेपन जो है उसको इस्तेमाल करना ही एक कमांडर का, एक ऑपरेशनल कमांडर का वो जो है इम्तिहान होता है। हमने हाथी से जो है ना वो चूंटी मारने वाला काम नहीं करना। जिस तरह अमेरिकन ने गलती की थी कि वो अपने $1 मिलियन के जो है ना इक्विपमेंट को वो इस्तेमाल करके, मिसाइल को इस्तेमाल करके, तो वो इनके गारों में जो है वो बंकर बस्ट बॉम्ब और इस तरह की चीजें करके, तो उन्होंने अपना बहुत सारा जो है ओवर जो है एनर्जी और पैसा जाया किया, इस्तेमाल किया। हमें प्रोपोर्शनेट इस्तेमाल करना है। और फिर दूसरे, हमारी कोई जंग, मैं ये रिपीट करूंगा कि हमारी स्टेट की पॉलिसी है, हम अफगान अवाम के लिए हमारे दिल में आज भी वही जज्बात हैं जो पिछले 80 सालों में या 78 सालों में रहे। हम अफगान अवाम से हम जो है बरादराना ताल्लुकात रखना चाहते हैं।
یہ تو صرف ایک ٹولہ ہے جو جی وہاں پہ ایک جو مسلط ہے وہاں پہ، کے ہاں ذریعے وہ اقتدار پہ قابض ہو گیا ہے، اور ان کی بیانڈ کابل کوئی رٹ نہیں ہے، وہ جتنی مرضی بڑھ کے ماریں کہ جی افغانستان کے چپے چپے پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ اگر ایسا کنٹرول ہے تو وہ کیوں نہیں جو ہے اپنے ملک سے جو 12 قسم کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن القاعدہ سے لے کے تو ٹی ٹی پی تک وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں، وہ داعش، ان کو کیوں نہیں قابو کرتے؟ بالکل تو ہم بڑے سلیکٹیو ٹارگیٹنگ کریں گے، اور تاکہ بغیر کسی کولیٹرل ڈیمیج کے ہم صرف کریڈیبل جو ہے الیکٹرانک انٹیلیجنس اور گراؤنڈ انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیجنس کے کمبینیشن سے جو بالکل ویریفائیبل ٹارگٹس ہوں گے ان کو ہم انگیج کریں گے اتنی ہی قوت کے ساتھ جتنی کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح سر، بنیادی طور پر تو افغانستان اس وقت بھارت کی ویسے بھی پراکسی بن چکا ہے۔ ہم افغانستان کے ساتھ اگر جنگ کر کے ان کو زیر کر بھی لیں تو ماسٹر مائنڈ بھارت تو موجود ہے، اس کی دیگر پراکسیز بھی کام کر رہی ہیں، تو کیا بھارت کو بھی دوبارہ سخت سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے؟ دیکھیے جی، بھارت تو ہم تو کیونکہ ہمارے ہمیشہ سے پاس یہ تو سر کہتے شواہد بھی ہیں، موجود ہیں۔ جب ہم نیوکلیئر ہوئے، ہم تو اس وقت سے یہ کہتے ہیں کہ 2 نیوکلیئر عام ملکوں کے درمیان جنگ مکمل تباہی ہوگی، اور وہ صرف 2 ملکوں کے لیے نہیں، وہ اس پورے خطے کے لیے جہاں دنیا کی 2/3 پاپولیشن ریزائڈ کرتی ہے، اس خطے کے لیے آنے والے کئی سالوں تک، آج تک جاپان میں آپ دیکھیں جو ہے 1945 کے جو 2 نیوکلیئر ویپن ڈراپ ہوئے، اس کے اثرات آج تک وہاں موجود ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا جائے گا تو پھر ہم اس کا اسی طرح جواب دیں گے جیسا ہم نے اس سال مئی میں ان کو دیا تھا۔ لیکن سر بھارت بھی تو باز نہیں آ رہا نا، ان کی جانب سے تو پھر وہی کیا گیا جس کے بارے میں سب کو علم تھا کہ وہ فالس فلیگ آپریشن کرے گا، اور پھر دہلی حملوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ ثابت بھی کیا، اور اب پاکستان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بہار کا الیکشن بھی ہے مودی سرکار کے خلاف، تو ان کی اپنی اپوزیشن اور صحافی بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کی تاریخ ہے جب بھی انتخابات ہوتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر لیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فالس فلیگ کو بنیاد بنا کر کیا بھارت پاکستان کے خلاف براہ راست کوئی جارحیت کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، اس امکان کو بالکل ہمیں جو ہے مسترد نہیں کرنا چاہیے، اور جس طرح کی ان کی سوچ ہے اور جس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، وہ اگر کریں گے تو اس دفعہ وہ کوسٹل ایریا میں یا ہمارے صدرن پارٹ میں وہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں اس کے لیے بالکل تیار رہنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہماری نیوی، ہماری فضائیہ اسی طرح تیار ہے جس طرح ہم نے نارتھ میں آرمی کے ساتھ مل کے ان کو جو ہے شکست فاش دی تھی۔ سر پاکستان نے حال ہی میں ہی ایک ہائپر سونک میزائل کا ایک بڑا کامیاب تجربہ بھی کیا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ اتنا تیز ہے کہ چند منٹوں میں کابل اور دہلی تک جا سکتا ہے۔ آپ اس حوالے سے بتائیں کہ اگر بروقت ضرورت اس کو استعمال کیا جائے تو اس کی رینج اور وقت کیا ہوگا دہلی اور کابل پر جا گرنے کا؟ کہ یہ ہائپر سونک میزائل تو ایک لیٹسٹ جو چیز آئی ہے نا، جو پہلے ہماری انوینٹری ہے، شاہین 1، 2، 3 اور پھر دوسری سیریز کے بے شمار، یعنی لانگ رینج 2500 کلومیٹر سے لے کے تو 1000 کلومیٹر سے کم رینج والے، جن کے اندر ہر طرح کا وار ہیڈ لگ سکتا ہے۔ الحمدللہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی بھارت سے بہت بہتر ہے، ہماری انوینٹری ان سے کہیں اچھی ہے، اور ہمیں کسی قسم کے اس کے بارے میں کوئی ایسی تشویش نہیں ہے۔ اور ہم نے اس کا مظاہرہ بھی کیا اسی حالیہ جنگ میں، جب ہم نے ان کے S-400 کو اپنے خطف میزائل سے ہم نے ان کو ہٹ کیا۔ سر پاکستان کے پاس جو دفاعی ٹیکنالوجی موجود ہے اس میں تو پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر دنیا کو دکھا دیا ہے، مگر مزید ایسے کون کون سے میزائل اور فضائی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان کو مستقبل میں حاصل کرنی چاہیے، خاص کر روس، ترکی اور چین سے، جو ایڈوانس بھی ہو اور پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے وہ اس میں وہ کارگر بھی ثابت ہو؟ دیکھیے میزائل ٹیکنالوجی میں ہماری اپنی جو انڈیجنس پروڈکشن ہے الحمدللہ وہ بہت اچھی ہے، اور وہ بڑی فیوچرسٹک اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ہماری ترکی کے ساتھ ڈیفنس کولیبریشن ہے، ان کی پاس بہت اچھی جو ہے ڈرون ٹیکنالوجی ہے۔ ہم جب میزائلوں کی بات کرتے ہیں
तो हम ड्रोन्स को क्यों भूल जाते हैं कि जो अच्छे क्वालिटी के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं, वो बड़े अच्छा वॉर हेड कैरी कर सकते हैं, वो उनका पेलोड कैरी कर सकते हैं, तो वो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि देखें, इस तरह की जंग में जब बिल्कुल ऑल आउट वॉर हो तो उसमें हर तरह के टारगेट को एंगेज करने के लिए उसके लिए जो रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एश्योरेंस के साथ जो मोस्ट सूटेबल वेपन होता है, हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए और हम उसी तरह प्लान करते हैं। तो मतलब ओपन मीडिया में मेरा ख्याल है हम इस चीज को डिस्कस ना करें कि क्या किस तरह के टारगेट या किस रेंज को हम किस टेक्नोलॉजी से हिट करेंगे। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप होश के नाखून लें, बाज रहें। अगर आप बाज नहीं आते तो फिर हम मजबूरन आपके साथ वही करेंगे जो हमने मई में किया था। वो 4 दिन की जंग आपको जो है अभी तक जो है हजम नहीं हुई, पूरी दुनिया में आपकी जंग फसाई हो रही है, आपके अपने मुल्क के अंदर लोग आपको जो है लान तान कर रहे हैं, आपका इलेक्शन, आपका सियासी मुस्तकबिल जो है वो जो है खतरे में पड़ा हुआ है। तो आप अपने भूखे नंगे लोगों के लिए जो है उनका ख्याल करें, जंगी जुनून से निकलें। बिल्कुल सही, वेरी वेल सर। एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुनी आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।